अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है सूरह अलम नशरह का। सूरह अलम नशरह भी मक्की सूरा है और इसका भी एक ही रकूع और 8 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका सीना खोल दिया, बल्कि मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने हमारे सीनों को भी कुरान के लिए खोला है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से, अपने रब से सीने को खोलने की दुआ करें, ताकि ये सीना खुले तो इसके अंदर इल्म समा सके। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया है। यानी आपका बोझ हमने हल्का कर दिया। जब इंसान जब इंसान के सीने में से बुराई निकलती है तो अल्लाह ताला उसका बोझ हल्का कर देता है। जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी और हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत करें और अपने रब ही की तरफ रग़बत करें, अल्लाह ताला की तरफ मेहनत करें, अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए मेहनत करें। जब दुनिया की मुशक्क़तों से, दुनिया के काम काजों से फारिग हो जाएं तो फिर अपने रब को राज़ी करने के लिए मेहनत करें, फिर अपने आप को अपने रब के लिए थकाएं। आज की रात यकीनन खुद को थकाने की रात है। आज की रात यकीनन अपने रब को राज़ी करने की रात है। आज की रात यकीनन अपने रब को राज़ी करने की रात है। सूरह 3 का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की। ये दोनों चीजें अरब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अल्लाह ताला ने दोनों की कस्में उठाई। ये अल्लाह ताला ने इन दोनों की कस्में उठाकर फिर उसके बाद फरमाया वतूर सीनीन, और तूर सीना की भी कसम उठाई अल्लाह ने, और उस पुरअमन शहर की कसम। बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर हमने उसको लौटाकर नीचों से सबसे नीचा कर दिया। मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, तो उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। इंसान जो बद अमल करता है, अल्लाह ताला ने उसको तो बेहतरीन साख पर बना दिया, लेकिन जब बद अमल करता है तो उसकी बद अमली के सबब अल्लाह ताला उसको नीचे से नीचे गिराता जाता है। इंसान घटिया से घटिया तरीन काम करता जाता है। मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, तो उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। बस उसके बाद जजा के बारे में झुटलाने पर तुझे कौन सी चीज आमादा करती है? क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? फिर कौन सी चीज है जो अल्लाह की तरफ तुम्हें नहीं बुलाती? क्या अल्लाह ताला के पास पलट कर आने का खौफ और डर नहीं तुम्हारे दिल में? इतने बड़े बादशाह के पास जाने का डर और खौफ नहीं हमें? हमारा दिल नहीं कांपता? सूरह अलग का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए नबी आप पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, देखिए हम देखते हैं कि पहला पहला इसका नंबर 1 है। पहली जो आयत नाजिल हुई वो यही हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप ए नबी पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। अल्लाह ताला इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। ए नबी फिर आप पढ़ें, और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है, वो जात जिसने कलम से इल्म सिखाया। बहुत अहम तरीन बात कि लिखे बगैर इल्म नहीं आता। वो जात जिसने कलम से इल्म को सिखाया, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगिज नहीं, बिलाशुबा यकीनन इंसान सरकश हो जाता है। अल्लाह उसको सिखाता है और वो सरकश हो जाता है, समझता है कि मैं ही सीखा हुआ हूँ और मुझे ये सब कुछ पहले से मालूम है। जबकि ये मेरे रब की अनायत है कि वो इंसान को सिखाता है, और इंसान फिर अल्लाह के लिए ही सरकश हो जाता है। कभी भी बहुत से लोगों ने नबी होने का दावा किया, लेकिन वो अनपढ़ न थे। जिन्होंने नबी होने का, नबूवत का दावा दिया, वो हमेशा से पढ़े लिखे थे।
تو یاد رکھیے کہ علم بھی انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، سرکشی میں ڈال دیتا ہے۔ جب علم حاصل کریں تو اللہ سے یہ بھی دعا ضرور کریں کہ اے رب تو ہمیشہ ہمیں استقامت دینا ایمان پر، اور یہ علم ہمارے لیے وبال جان نہ بنا دینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیں، علم حاصل کرنا تو لازم ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن اس علم کے فتنے سے بچنا لازم ہے کہ فتنے کا علم نہ حاصل کریں، اور وہ حاصل کر کے فتنہ نہ پھیلائیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنا ہو گیا۔ یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، تقوی کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا اس نے انہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازمن کھینچیں گے۔ پتہ ہے کیوں پیشانی کے بال کہا؟ کیونکہ سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا یہی ہوتا ہے جو آپ کے بالکل پیشانی کے پاس بال ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو اپنی پیشانی کے پاس کے بالوں کو کھینچ کر دیکھیے، اور پھر سر کے درمیان سے بالوں کو کھینچ کر دیکھیے، پھر محسوس کیجئے کہ کس میں آپ کو درد زیادہ محسوس ہوا۔ جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، یہ وہ پیشانی جو تمہیں ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے تمہیں جھوٹ پر برقرار رکھا، اور یہ تم اس پیشانی کے سبب تکبر کرتے رہے، بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اپنی مجلس کو اکٹھا کر لے، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ ان کی بات نہ مانو، اور سجدہ کرو اپنے رب کو، اور بہت قریب ہو جاؤ سجدہ کر کے اپنے رب کے، سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سورہ بینہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن پر مضبوط احکام کی تحریریں ہوں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ یقیناً اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ بھی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے، اور ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے اور مدنی سورہ ہے، ایک رکوع ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ زمین سب کچھ اللہ کو کھول کھول کر بیان کر کے بتائے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر کیا کچھ کیا۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ زمین کے اوپر ہم نے کہیں زمین سے چھپ کر کہیں کچھ کیا ہو؟ اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی، آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ اے زمین اب تو کھول کھول کر بیان کر۔ ایسا نہیں کہ میرے رب کو علم نہیں، ایسا نہیں کہ میرا رب نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کیا۔ میرا رب اس زمین کو ہمارے اوپر گواہ ٹھہرائے گا، اس زمین ہمارے اوپر گواہی دے گی۔ ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دے گی۔ جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔
سورہ عادیات جو کہ مکی سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو جہاد کے لیے دوڑتے، تیز تیز ٹاپے مارتے، اتنا تیز بھاگتے ہیں، اتنا تیز چلتے ہیں کہ اندھیرا ہو تو ایسے ان کے پیروں سے ان کے سم جو ہوتے ہیں اتنے زور زور سے مارتے ہیں کہ چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر جو سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی، پھر جو صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، یعنی جب جہاد میں جب وہ آتے تو صبح کے وقت جب چھاپا مارتے، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جب بھاگتے ہیں گھوڑے تو غبار اڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس انسان کے لیے جس نے اس ساری کائنات کی ہر ہر چیز کو بنایا، اور جس انسان کو بنا کر میرے رب نے فخر محسوس کیا، میرے رب نے ہمارے لیے کیا کہا کہ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بڑا بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہیں، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو مال کی محبت نہیں؟ دل بھرا ہوا ہے اس مال کی محبت سے، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ باخبر اللہ آج بھی ہے، لیکن ہمیں ہمارے سامنے، ہمارے عزیز و اقارب کے سامنے، ہمارے بہن بھائیوں کے سامنے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے، ہمارے نبیوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، مکمل طور پر ہمارے ہر ہر عمل سے ہر کوئی واقف ہو جائے گا۔ آج ہم ایک دوسرے کو بہت نیک سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی نیکیوں کے گن گاتے ہیں، اور اس روز اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ یا اللہ اس روز ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر لینا، ہمیں اس روز رسوا نہ کرنا۔ سورہ قاریہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ، ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یہ وہ دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ پروانے دیکھیں نا کیسے بکھرے ہوئے، ادھر ادھر تتر بتر ادھر ادھر، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اڑ 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 کر وہ روشنی کو لگتے ہیں، ٹیوب لائٹ کو لگتے ہیں، اور پھر مر 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 کے زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جب اون کو دھنا جاتا ہے، جن میں رضائیاں ہم لحاف بناتے ہیں، تو وہ کتنی ہلکی ہو جاتی ہے اور کیسے اڑنا شروع کر دیتی ہے، تو پہاڑ اس طرح دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے جیسے کسی نے اس کو ڈنڈے مار مار کے دھنک دیا ہو۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، گہری کھائی ہے، تو اس کا ٹھکانہ وہ گہری کھائی ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے، جس ہاویہ کے اندر تمہیں اللہ ڈالے گا، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو اس کو، وہ تمہیں رب نے بنائی، تمہیں کیا معلوم۔ سورۃ التکاثر کا آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، میں بھی یہ کچھ پہن لوں، اس کے پاس اتنا اچھا جوتا ہے میں بھی لے لوں، وہ شادی میں اتنا اچھا تیار ہو کے آیا، میں اس سے بھی زیادہ اچھا تیار ہو کے آؤں، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے میں بھی یہ لے لوں۔
اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ ہرگز نہیں، تم اللہ سے غافل ہو گئے اور تم قبرستان تک پہنچ گئے، تمہاری روحیں بھی نکل گئیں جسم سے۔ ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، ہرگز نہیں۔ کاش تم یقینی علم جان لیتے کہ حقیقت میں علم کیا ہے، حقیقت میں حقیقت میں زندگی کیا ہے۔ تم حقیقت میں اس دنیا میں آنے کا مقصد جان لیا ہوتا تم نے، تو یقیناً تم ضرور جہاں دوزخ کو دیکھو گے۔ اب تو تم نے اس غفلت میں زندگی گزار لی، دوڑ دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کر لی، اب تم یقیناً دوزخ کو دیکھو گے۔ یقیناً پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہ وہ ہے جو انسان ایمان بالیقین، ایمان ایمان بالعین، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا۔ ہم لوگ ایمان بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ تمہیں آج یقین نہیں ہوتا نا، اگر یقین ہوتا تو تم دنیا کی غفلتوں میں نہ پڑے ہوتے، تم دنیا کے اندر اپنے تمام کی تمام چیزوں کو اکٹھا نہ کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے مال سے بھرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ میرے رب نے جو جو تمہیں نعمتیں دی، تم نے ان کا کیا کیا؟ لباس جو پہنا، جو پیٹ میں دانا ڈالا، ہر چیز کے بارے میں ہی میرا رب پوچھے گا۔ مہنگے ترین کھانے ہم نے کھائے، مہنگا ترین لباس پہنا، اور اس کو ایسے ہی استعمال کیا، بے دردی سے استعمال کیا، میرا رب سب کچھ پوچھے گا، اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو میں نے تجھے دی، تو نے پھر اس کا کیسے استعمال کیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، زمانے کو کبھی کچھ مت کہو، ماحول خراب کر دیا ہم نے، زمانے کی قسم مت کہو، کیونکہ زمانہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ زمانے کی قسم، زمانے کو کبھی خراب نہ کہیے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر رب کائنات نے ان میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یہاں پر ساروں کو اکٹھا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیکیاں بھی کرنا لازم ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کی۔ نہ ہم حق پر خود عمل کرتے ہیں، نہ ہم حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور نہ ہم حق کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ ہم ہر کسی کا مال، دولت، ہر چیز غصب کرنے کی کوششوں میں ہیں، چاہے میں دیورانی ہوں، جٹھانی ہوں، نند ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی جگہ فرعون بننے کی کوشش میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا تھوڑا سا بھی ڈر نہ ہو، اگر تھوڑا سا وہ جو ڈر دل میں ہے، تو ہر کوئی اپنے اندر فرعونیت لے کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشیت ڈال دے، اپنا ڈر ڈال دے، خوف ڈال دے۔ سورہ ہمزہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ خاص طور پر بالخصوص ہم ساری عورتیں تانے دیتے ہوئے نہیں رکتی، تانے دے دے کر تھک جاتی ہیں۔ نندے ہیں تو بھابھیوں کو، بھابیاں ہیں تو نندوں کو، ساس ہے تو بہو کو، بہو ہے تو ساس کو۔ میرے رب نے کہا اچھا شوہر ہے تو بیویوں کو، بیویاں ہیں تو شوہر کو، سارے ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، جبکہ تانے دینے والے کے لیے حدیث میں آیا کہ وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے، وہ تو ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے۔ تو آج سے سوچ لیجئے کہ کیا ہم کسی کو تانے دیتے ہیں؟ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔
ہم کون ہوتے ہیں کسی کو تانا دینے والے؟ وہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ ایک اور بہت اہم ترین بات بتانا چاہوں گی کہ ہم اپنے مال جب رکھتے ہیں نا تو کبھی بھی مال کو بار بار گنا نہ کریں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ مارکیٹ جائیں بار بار گنے نہیں، گھر میں ہو تو بار بار گنے نہیں، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ بس ایک مرتبہ گن کے آپ کو اتنا معلوم ہو کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے گا۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، گن گن کر کے کیوں رکھا؟ کہ اس کو پتا ہو بار بار کہ کہیں میرا پیسہ کم تو نہیں ہو گیا۔ بار بار گننا مال کو، انسان کو مال کے لیے اور حریص کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر دکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا اس جہنم کے اندر جو اس کو توڑ پھوڑ کر دے گی، اس کے جسم کو مکمل طور پر، اس کی ہڈیاں ہڈیاں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے، اس کی ہڈیوں کو بالکل چورا چور کر دے گی۔ سوچئے کہ ہڈیاں چورا چور ہو گئیں اور جسم کے اوپر صرف اور صرف ایک گوشت کے لوتھڑے قائم رہے، تو سوچئے کہ مکمل طور پر چورا چورا کر دے اللہ تعالیٰ جسم کو، تو اس جسم کا کیا حال ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس چورا چور ہونے کے بعد انسان کو موت آ جائے، وہ بھی نہیں آئے گی۔ اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں میں تک جھانکتی ہے، دلوں تک پہنچ جاتی ہے فوراً۔ جیسے ہی ہم جانتے ہیں کہ جب جل جائے، کوئی آگ دل تک پہنچ جائے تو 100% اس نے مرنا ہے، لیکن یہ آگ دلوں تک فوراً پہنچے گی لیکن موت پھر نہ آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے۔ ان آگ یعنی کہ اس کے اتنے اونچے اونچے پلرز ہوں گے کہ جہاں تک حد نگاہ جائے گی وہاں تک ہمیں صرف اس کے پلرز ہی دکھائی دیں گے۔ سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اس میں ان ہاتھی والوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے، وہ ابرہہ جو ہاتھی لے کر آیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عام الفیل جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، سارے کے سارے لوگوں کے جسم پھٹ جاتے تھے، جیسے کہ بم بلاسٹ ہو کے آج ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے، جیسے کیسے خچے اڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اگر جو آج سائنس نے تحقیق کی، ان کو پتا چلا کہ ان کے اندر بارود تھا، وہ جو کنکریاں آئیں ان کے اندر بارود تھا، اور اس نے ان کے جسم کو بھوسے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، یعنی کہ بالکل جل کر راکھ ہو گئے، پھٹے اور پھٹتے ساتھ ہی مطلب جل کے راکھ کی طرح ہو گئے، بھسم ہو گئے۔ سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل لگتا تھا اہل قریش والوں کو کہ وہ سردی اور گرمی میں جب سفر کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو آسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آؤ، اور ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انہیں بھوک میں بھی کھانا دیا اور خوف کی حالت میں ان کو امن دیا۔ سورہ معون کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کی جو اللہ نے اور کسی نبی کو نہیں دی۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاوارث رہے گا، یعنی کہ اس کا لاولد رہے گا، یعنی کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ کے تو بیٹا کوئی ہے نہیں، آپ کا نام کیسے باقی رہے گا؟ اللہ نے کہا کہ آپ صبر کریں اور آپ نماز قائم کریں اور قربانی کریں اللہ کی راہ میں، اور آپ کا نام تو باقی رہے گا لیکن آپ کا دشمن، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ سورہ کافرون کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم ایک سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہماری راہ پر چلیں، ہم ایک سال آپ کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، اس بات پر معاہدہ کر لیتے ہیں اور ہم ایک سال کو ایک دوسرے میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، یعنی کہ تم جن کی عبادت کر چکے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ نصر جو مدنی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں تکبر میں پڑ جائیں کہ اللہ نے فتح دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ سورہ لہب کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ چچا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے، لیکن یہ اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن ابو لہب کی بیوی نے کیا کیا کہ اس کی بیوی نے، ابو لہب کی بیوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروانے کے لیے اپنے گلے کا ہار بیچ کر، اپنے گلے کا ہار دے کر ایک غلام، ایک انسان کو ہائر کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا کہ ابو لہب کی دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ وہ ہاتھ جس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتی کرنا چاہتا تھا اور ان پر پتھر بھی گرانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پتھر کے نیچے آ کر دب کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ کر گر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور جن ہاتھوں سے اس نے یہ کرنے کا سوچا اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی وہ رسی، وہ ہار، جس ہار کو اس نے بیچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس ہار کی وجہ سے اللہ نے اس کو کہا کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی کہ جو مضبوط بٹی ہوئی مینس کہ وہ اس کو بار بہت زیادہ بل دیے ہوئے ہوں۔ جب رسی بناتے ہیں نا تو اس کو بہت زیادہ بل دیتے ہیں، تو اس کی گردن میں وہ رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی وحدانیت کو واضح کر دیا۔ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا تو یہ نظام نہیں چلا سکتا، تو اللہ کی یقیناً کوئی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر کا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلی جو 2 سورہ ہیں انشاءاللہ استاد محترم کل اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اگلے اگر آپ لوگ اگلا لنک جوائن کر لیں تو سورہ قدر جو ہماری رہ گئی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کی تفسیر انشاءاللہ
دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی اہم ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں اور کیا کیا چیزیں زمین پر اتر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔